काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़बार और हम मिलकर पढ़ रहे हैं किताब मदीना से मदीना तक और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 39। किताब के सफ़ा नंबर 509 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये भी मैं बताती चलूँ कि अब हम इस किताब के बिल्कुल आखिरी मराहिल पे पहुँच गए हैं। इस किताब में टोटल 567 पेजेस हैं जबकि हम पेज नंबर 509 से इस पार्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। हेडिंग है बूढ़े शामी की तौबा। लिखा है शाम का एक बूढ़ा और बुज़ुर्ग मुअज़्ज़िज़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ऊँट के पास आया और बुलंद आवाज़ से कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़तलकुम व अहलकुम व क़तअ क़रनल फ़ितना, कि हम के उस खुदा की जिसने तुम्हें कत्ल और हलाक किया और फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फिर लिखा है जिससे दुनिया को सुख महसूस हुआ और फिर जिस कदर गालियाँ बक सकता था बकी और कोई कसर न छोड़ी। जब वो बोलते बोलते थक गया और चुप हो गया तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शेख बुजुर्गवार, जो कुछ तुमने कहा वो मैंने सुना है। तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल ली और अब ज़रा खामोश होकर मेरे दो लफ्ज़ गौर से सुनो। शेख ने कहा कि तुम जो कहना चाहते हो कहो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करते रहते हो? शेख बोला, हाँ, रोज़ाना क़िरात करता हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि क्या तू ये आयत कुरान में तूने पढ़ी है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। शेख ने जवाब दिया कि हाँ, ये आयत पढ़ता रहता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तूने इस आयत की तिलावत भी की है? वातिल ज़िल कुर्बा हक़्क़हु। शेख ने कहा, हाँ, ये आयत भी पढ़ता रहता हूँ। इमाम ने कहा, क्या तूने ये भी आयत पढ़ी है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। शेख ने जवाब दिया, हाँ, ये आयत भी पढ़ी है, लेकिन इन आयात का आप अलैहिस्सलाम से क्या राब्ता है, क्योंकि ये तमाम आयात औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में नाजिल हुई हैं और इतरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए उतरी हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, वल्लाह व औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इतरत ज़हरा व बतूल हम हैं। शेख को जब मालूम हुआ कि ये खारजी तो नहीं बल्कि ज़ुर्रियत पैगम्बर अलैहिस्सलाम हैं और जो शख्स मुझसे बात कर रहे हैं वो उनके इमाम और रहबर हैं, तो उसने सर झुकाया और बहुत रोया। फिर बाद कुछ लहजे के बाद अर्ज़ किया कि बिल्लाहि अंतुम हम, आपको खुदा की कसम, क्या आप पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अहले बैत ही हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम हम ही औलाद पैगम्बर व फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। शेख ने कहा कि मैं कुर्बान जाऊँ, मुझे माफ़ करो, मैं आपको ना जानता था लिहाजा गालियाँ बकता रहा, अब मुझे माफ़ कर दो। फिर उस शेख बुज़ुर्ग मुअज़्ज़िज़ शामी ने 3 बार कहा कि ए मेरे अल्लाह, मैंने तौबा की और आले मोहम्मद के दुश्मनों पर तेरा तबर्रा करता हूँ। फिर अपना अमामा सर से उतारा और ज़मीन पर फेंका
اور بروایت روضۃ الشہداء خود کو امام سجاد علیہ السلام کے اونٹ کے نیچے گرا دیا اور خاک سر میں ملائی اور بار بار رو رو کر توبہ کے صیغے کو دہرایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بزرگوار، تمہاری توبہ قبول ہے، اب زمین سے اپنا سر اٹھاؤ۔ شیخ نے کہا کہ اگر میری توبہ قبول ہے تو آپ علیہ السلام کے اونٹ کے پاؤں کے پاس موت آ جائے، اور اسی اثنا میں ایک فریاد کی اور روح بدن سے جدا ہو گئی۔ البتہ لحوف میں ہے کہ جب یزید کے سپاہیوں نے اس شیخ کے توبہ کرنے کی خبر یزید کو پہنچائی تو اس نے حکم دیا کہ اس شیخ کو قتل کر دو، اور وہ شہید ہو گیا۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے جس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خرابہ زندہ میں ورود اہل بیت علیہ السلام، اور یہاں پر پہلے ایک مرثیے کا بند لکھا ہوا ہے کہ سر برہنہ اور علی کی بیٹیاں، مانگ اجڑی اور خالی گودیاں، خاک سر پر زرد چہرے دل تپاں، کس کو دکھلاتی وہ دردوں کے نشاں، یہ بھی ظلم ناروا دیکھا گیا، قید خانہ اور آل مصطفیٰ۔ لکھا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کو شام میں پہنچایا گیا اور ان ذوات محرمات کو دلخراش مناظر میں لاکھوں تماشائیوں کے سامنے لایا گیا تو کمینوں اور اوباشوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ سر اور اسرا بازار میں چل نہ سکتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ صاحب روضۃ شہداء معین الدین لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے لشکر کی کوشش تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کو دروازہ ساعات سے وارد کریں، لیکن ہجوم مانے تھا اور کوشش کے باوجود یہ ناممکن ہو گیا، لہٰذا مجبوراً ان کو دوسرے دروازے سے داخل کیا گیا، اور یہ عین زوال شمس ظہر کا وقت تھا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو شہر کی مسجد جامع میں پہنچایا گیا اور یہاں سے یزید کے دارالعمارہ کی طرف لے جایا گیا۔ بریکٹ پہ لکھا ہے یہ مسجد اور یزید کا تخت ملحق ہے، انورٹڈ بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے مرحوم تریہی توئرے یہ ہے چھوٹیے، مرحوم تریہی نے لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو دارالعمارہ کے دروازے پر 3 گھنٹے روکے رکھا گیا، اور اسی وجہ سے اس دروازے کو باب الساعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کئی ساعات یعنی گھنٹے اہل بیت علیہ السلام کو انتظار کے لیے رکنا پڑا۔ اسی طرح بعض اہل تحقیق نے کہا کہ اسی دن اہل بیت علیہ السلام کو دربار یزید میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ایک پرانے خراب شدہ مکان میں زندانیوں کے طور پہ رکھا گیا، اور دوسرے دن ان وجوہات محرمات کو یزید کی بارگاہ نحوست میں پیش کیا گیا۔ مرحوم علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ شام لے گئے اور ان کو ایک خرابہ میں رکھا گیا، یہ ایسا گھر تھا کہ جس کی چھت گرنے کے قریب تھی، اور اسرا ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور اسرا ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ کہتے تھے کہ ہمیں اس لیے اس ویران گھر میں ٹھہرایا ہے کہ مکان کی چھت اور دیواریں ہمارے اوپر گر پڑے، اور جو سپاہی اس زندان میں پرانے گھر میں آمد و رفت رکھتے وہ بھی آپس میں کہتے کہ یہ قیدی اس کی چھت سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر گر جائے، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ کل جب یزید کی پیشی ہوگی تو وہ ان کے قتل کرنے کا حکم جاری کر دے گا۔ اب لکھا ہے کہ یہ رات اہل بیت علیہ السلام نے خوف و ہراس میں گزاری، اور جو ان کی کیفیت تھی اسے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس رات اہل بیت علیہ السلام پر کیا گزری۔ اب یہاں پہ سامعین بریکٹ میں لکھا ہوا ہے از مترجم کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ یہ گھر حشرات الارض کا مرکز تھا، البتہ حشرات الارض اکٹھے ہوئے اور گریہ کیا اور کہا کہ ہم ان ہستیوں کو تکلیف نہ دیں گے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا کہ جو مترجم کی جانب سے یہ 2 لائنیں تھیں۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی یزید کے دربار میں پیشی، اور اب سب سے پہلے ایک شعر ہے کہ خیر کا ہر بول بالا کر دیا، قید ہو کر شر کو رسوا کر دیا۔
پھر لکھا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام شام میں وارد ہوئے تو ان کو ایک خرابہ نما ویران مکان میں ٹھہرایا گیا۔ دوسرے دن یزید نے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے دربار کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے، رنگ رنگ کے پردے لگائے جائیں، قیمتی قالین بچھائے جائیں، 7 رنگ کے جواہرات سے جڑا تخت صدر بارگاہ میں رکھا جائے اور تخت کے ارد گرد سنہری کرسیاں رکھی جائیں، کشمیری شالیں ان کرسیوں پر ڈالی جائیں اور دربار سے اس کے گھر کو کھلنے والے دروازے کو کھول دیا جائے اور اس دروازے پر باریک و لطیف سلطانی پردے لٹکائے جائیں تاکہ گھر والے یعنی ابو سفیان کے خاندان کی عورتیں پس پردہ سے دربار اور قیدیوں کی آمد کے منظر کو دیکھ سکیں۔ پھر خود یزید نے نفیس ترین ریشمی لباس پہنا، قیمتی بادشاہی زیورات سے ایسے آراستہ ہوا، رنگ رنگ کے جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا اور قیمتی تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے حکم کے مطابق شراب کی تمام انواع و اقسام کے جام ترتیب سے رکھ دیے گئے تھے۔ شطرنج، قمار کے آلات، قاف میم الف رے قمار کے آلات حاضر کیے گئے تھے اور روم کے سفر اور مغرب کے فرنگی ایلچیوں کو ترتیب سے کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ پھر شام کے اکابر، حکومتی وزراء، بڑی شخصیات اور حکومتی افراد کو تخت کے چاروں طرف کرسیوں پر بٹھایا گیا، گانے بجانے والوں کو بلایا گیا اور ہر مغنی اپنے غنا سے مجمع کو مسحور کر رہا تھا۔ اور ان تمام انتظامات کے مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ اب قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ پس نوکر اور غلام خرابہ زندان کے پاس آئے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کو دربار میں لے جائیں تو تمام قیدیوں، عورتوں اور بچوں میں گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان کا گریہ آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ انہیں مجبور کر کے ایک زنجیر اور لمبی سی رسی میں باندھ کر دربار کی طرف کھینچا گیا۔ تمام قیدیوں کو گوسفندوں کی طرح ایک ہی رسی سے باندھا ہوا تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسی کا ایک سرا میری گردن میں تھا اور دوسرا سرا جناب زینب کبریٰ پھوپھی کے بازو میں بندھا ہوا تھا۔ جب چلنے میں دقت ہوتی تو ظالم نیزوں اور تازیانوں سے مارتے، کیونکہ قیدیوں میں بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ بلند قامت مستورات بچوں کو اٹھانے کے لیے رکتیں تو ظالم انہیں نیزے اور تازیانے مارتے اور بیویوں کی نالہ ازاری کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ جب مخدرات عصمت جلدی سے چلتی تو بچے ایک دوسرے پر گر جاتے یا زمین پر گر جاتے تو اس وقت یہ ملعون تازیانے مار مار کر بچوں کو زمین سے اٹھاتے۔ اس جہاں سوز اور دلخراش حالت سے اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کو یزید ملعون کے دربار میں لے جایا گیا۔ شہداء کے سروں کو قیدیوں کے آگے آگے دربار میں پیش کیا گیا اور پھر قیدی داخل ہوئے۔ شامی اوباش کمینے لوگوں نے قیدیوں کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے ناچتے تھے، آوازیں کستے اور گالیاں بکتے تھے۔ شامی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر پتھر اور اینٹیں قیدیوں کو مارتی تھیں، نیز خاک اور خاکستر قیدیوں پر ڈالتی تھیں۔ جناب زینب کبریٰ نے اس مجمع کے درمیان سے بھائی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ قیدیوں کو کہ اے بھائی، میرے مصائب پر تو بڑے بڑے صابروں کے صبر پگھل گئے ہیں۔ قیدیوں کو سروں کے ساتھ لایا گیا ہے اور وہ 3 گھنٹے رکے رہے اور یزید سے داخلے کی اجازت طلب کی جاتی رہی، اس لیے اس کو باب الساعات کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو باب الساعات پر 3 گھنٹے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی یزید کے مہمان نہ آئے تھے اور توقف کا وقت اہل بیت علیہ السلام پر بہت گراں گزرا۔ یہ تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ سہل کہتا ہے سین ہیلام کہ جب قیدیوں کو دارالامارہ کے دروازے پر روکا ہوا تھا تو یزید کے گھر کے نزدیک مکان کی چھت پر بیٹھی 5 عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک بوڑھی ایسی تھی کہ جس کی عمر 80 سال تھی، اس کی کمر جھک چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ امام علیہ السلام کے سر پر نور والا نیزہ اس کے کمرے کے برابر ہے تو اس کو جوش آیا اور ایک پتھر اٹھایا اور زور سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو مارا تو پتھر سر پر لگا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ پتھر امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کر گیا۔ سہل کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ مصیبت برداشت نہ کر سکے، لہٰذا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور خدا کے سامنے
عرض کیا کہ میرے اللہ اس بوڑھی کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک کر دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کمرے کی چھت گری جس پر یہ بوڑھی باقی 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یوں یہ 5 عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ روایت میں ہے کہ جب قیدی دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے تو تمام لوگوں نے تکبیر کی صدا بلند کی۔ یزید نے سنا تو پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا گیا کہ سر حسین علیہ السلام کو دروازے پر لائے ہیں۔ وہ ملعون ہنسا اور مسکرا کر کہا کہ کیا بہترین انتقام لیا ہے اپنے آباء و اجداد کا کہ ان آبا کے سروں کے بدلے فرزند پیغمبر علیہ السلام کا سر جدا کر لیا ہے۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں جب قیدی سروں کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہوئے اور مروان بن حکم کی نگاہ پڑی تو بہت خوشی اور سرور کا اظہار کیا۔ وہ وجد کے حال میں ناچتے ہوئے تکبر سے اپنے اطراف میں دیکھتا اور گالیاں بکتا جا رہا تھا، لیکن اس مروان ملعون کا بھائی ایک نیک شخص اور اہل بیت علیہ السلام کا محب تھا اور ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ جب وہ دربار میں آیا اور اس کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے بریدہ سر پر پڑی تو وہ زار و قطار روتے ہوئے ماتم کرتا رہا اور درباریوں سے کہنے لگا، اے ظالموں، کیا تمہیں پیغمبر کے سامنے نہیں جانا؟ جب جاؤ گے تو وہ تمہارے گریبان سے پکڑیں گے اور بدلہ لیں گے۔ بس مجھے خدا کی قسم کہ اب میں اس شہر میں آؤں گا اور نہ یزید ملعون کو دیکھوں گا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر طلب کیا تو غلاموں نے نیزے سے اتار کر اسے سنہری تشت میں رکھا اور یزید کے سامنے تخت پر رکھ دیا۔ اسی طرح دوسرے سر بھی طبق میں رکھ کر یزید کے سامنے رکھ دیے گئے۔ سہل کہتا ہے کہ میں بھی ان کی جماعت میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں سر امام حسین علیہ السلام پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ سر سامنے رکھا تھا جس پر ریشمی کپڑا ڈال رکھا تھا، اور بعض اہل تاریخ نے تو لکھا ہے کہ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مانگا تو انہوں نے سر مطہر کو غسل دیا اور پھر ریش مبارک میں کنگھی کی اور سنہری تشت میں رکھ کر اوپر ریشمی رومال ڈالا، پھر یزید کے سامنے تخت پر رکھ دیا، اور باقی عمرائے کوفہ نے بھی اپنے پاس موجود سروں کو یزید کے پاس رکھ دیا، اور یزید نے عمرائے کوفہ سے واقع کربلا کی تفصیلات سنی۔ بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ بولنے والا رجز بن قیس تھا، بعض نے کہا ہے کہ متکلم شمر ذل جوشن تھا، اور حق یہ ہے کہ پہلے زجر ملعون نے کلام کیا کیونکہ وہ فصیح و بلیغ شخص تھا۔ کامل الثقیفہ میں ہے کہ یزید پلید نے ایک ایک سر کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ کس کا سر ہے۔ ملعون جواب دیتے کہ یہ سر فلاں بن فلاں کا ہے، نام و اسم سے تعارف کراتے تھے۔ پھر یزید نے اپنا منہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف کیا اور دوسرے سر سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے عزیز اور عظیم لوگوں کے سر جدا کیے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیے تھے۔ مروان ملعون کا بھائی اس مجمع میں تھا، اس نے یزید کی سرزنش کی تو یزید نے اسے خاموش کرا دیا تو پس وہ غائب ہو گیا۔ اب سامعین یہاں پر ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے یزید کی سید الشہداء کے سر مطہر سے جسارت، اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرحوم ابن شہر آشوب سے مناقب میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر سنہری تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید ملعون کا امام حسین علیہ السلام سے خطاب میں پہلا جملہ یہ تھا کہ اے حسین، میرے ہاتھ کی ضرب کو کیسا پایا؟ پھر درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ شخص جب تک زندہ تھا مجھ پر فخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، حالانکہ اس کے باپ نے میرے باپ سے سلطنت اور خلافت کے لیے دشمنی اور جنگ کی، اور خدا نے میرے باپ کو اس کے باپ پر فتح اور نصرت فرمائی۔ یہ کہتا تھا کہ میری ماں یزید کی ماں سے بہت بہتر ہے، یہ درست اور سچ ہے، مجھے اپنی جان کی قسم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری ماں سے افضل تھیں، اور یہ کہتا تھا کہ میرے جد یزید کے جد سے افضل ہیں۔ تو جو شخص بھی خدا اور روز جزا ایمان رکھتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اب آیت یہاں لکھی ہے، اس کا کیونکہ ترجمہ نہیں ہے، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء،
پھر اس کے بارے میں یہ بھی نہیں لکھا کہ آیت نمبر اور صورت کون سی ہے. پھر نیچے لکھا ہے صاحب ریاض الاحسان علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یزید استدلال کر کے چاہتا تھا کہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ خلافت من جانب اللہ ہے، اور یہی استدلال یزید کے کمال جہالت اور نالائقی کی دلیل ہے، کیونکہ یزید اور اس کے باپ معاویہ نے خلافت غاصبانہ طور پر حاصل کی ہے، لہٰذا یہ کبھی خلافت من جانب اللہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ان دونوں کی خلافت تو نمرود، شداد، بخت نصر وغیرہ کی طرح تھی. ایک دن معاویہ نے اس آیت سے اپنی خلافت کو حق ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ خلافت اس کی ہے جو کتاب اور سنت پر عمل کرے، اور جو شخص کتاب اور سنت کے مخالف عمل کرے تو وہ خلافت اس کی کبھی نہیں ہو سکتی. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس باب میں مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی لباس پہنے ہو اور دوسرا شخص اس کے لباس کو اتار دے اور غصب کرے تو لباس غصب کر کے پہننے سے وہ غاصب صاحب لباس نہیں ہو جاتا. اسی چیز کو حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ شقشقیہ میں بیان فرمایا ہے. ترجمہ کے خلاف انورٹڈ کاما کہ خلافت کا کرتا فلاں نے زبردستی پہن لیا، حالانکہ خلافت کے بارے وہ میرے مقام کو جانتا ہے کہ میرا وہ مقام ہے جیسے چکی کے قطب کا مقام ہوتا ہے. اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہونے سے پہلے بریکٹ میں لکھا ہے کہ خلافت کو غصب کرنے سے کوئی اہل خلافت نہیں ہو جاتا. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے صاحب تبر مذاب لکھتے ہیں کہ تاریخ میں عین القضاء سے منقول ہے جب سید الشہداء کے سر کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس نے چھڑی سے امام علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں سے رومال ہٹایا اور پھر قرآن پڑھنے والے لبوں اور دانتوں پر چھڑی بھی مارتا تھا اور یہ شعر بھی پڑھتا تھا کہ کاش آج میرے بدر میں مارے جانے والے بزرگ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کیسے آل محمد علیہ السلام سے بدلہ لے لیا ہے. اس کی اولاد کے سر کاٹ کر اور ان کو قید کر کے سارے شہروں میں پھرایا اور میں نے اپنے باطنی کفر کا اظہار کر دیا ہے. کچھ شامی لوگ یزید کے یہ کفریہ کلمات سن رہے تھے تو ان کے چہروں کا رنگ بدلا اور انہوں نے کہا کہ تو خود اسلامی بادشاہ کہتا ہے خود کو اور کفر بکتا ہے. ان لوگوں پر یہ گراں گزرا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرتا رہا. جب یزید نے ان بعض مقامی لوگوں کے چہروں کی تغیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کہا اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کا سر ہے. یہ افتخار کرتے تھے کہ میرے جد باپ اور ماں یزید کے جد باپ اور ماں سے بہت بہتر ہیں، مگر خود بھی یزید سے بہتر اور افضل کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اپنے زانوں پر بٹھایا اور میرے بارے میں فرمایا ہے کہ حسین علیہ السلام میرے باغ کی خوشبو ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میری اولاد کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لہٰذا میں یزید سے افضل اور اولی بخلافت ہوں. لیکن حسین علیہ السلام کو یہ آیت بھول گئی کہ اللہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. تو اللہ نے مجھے مقام دیا کہ حکومت دی ہے، لہٰذا میں حسین علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اس انعام مملکت کے قابل سمجھا. پس اس دلیل سے شامی سرے تسلیم خم کر گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہی سچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس آیت کی تعویل یہ نہیں ہے. مرحوم سید طاؤس لہوف میں لکھتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا تو وہ چھڑی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاک دانتوں پر چھڑی کو مارتا رہا اور کہتا تھا کہ آج کے دن بدر کے دن کا بدلہ پورا ہو گیا. اور پھر بعض روایات میں تو یہ ہے کہ دانتوں سے چھڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بعض روایت میں ہے کہ چھڑی مار رہا تھا. جیسا کہ حضرت علیہ السلام کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ السلام علی الصغر المقروء بالقضیب قاف عین قرآ بمعنی لوٹنے کے ہیں، یعنی سلام ہو ان دانتوں پر کہ جو چھڑی سے کوٹے جاتے رہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی جن پر چھڑی ماری جاتی رہی. بریکٹ کلوز ہو گیا. اب ہم پیج نمبر 517 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے کامل السقیفہ میں ہے
کہ ایک بدبخت نے حضرت علیہ السلام کے سر کو تشت میں رکھا اور سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور یزید کے سامنے رکھ دیا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تو یزید کے ہاتھ میں ایسی چھڑی تھی کہ جس کے دونوں سروں پر سونے کے خول چڑھے ہوئے تھے، اور اس نے اسی چھڑی سے تلائی تشت پر سے پردے کو ہٹایا اور امام علیہ السلام کے بریدہ سر پر نظر پڑی تو اس کے سینے میں بغض و حسد کی ایک آگ بھڑک اٹھی. اس ملعون نے امام علیہ السلام کے دانتوں پر تلائی چھڑی سے ضربیں مارنا شروع کر دی. ابو مخنف اپنے مقتل میں قرا دق کے قاف عین اور دال قاف کے لفظوں کے بجائے ان سے بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں کہ یزید اپنی چھڑی سے امام علیہ السلام کے دندان مبارک کو توڑ رہا تھا. اسی طرح صاحب زبدہ الریاض لکھتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے امام کا سر رکھا گیا تو اپنی چھڑی سے امام علیہ السلام کے دانتوں پر ایسی ضربیں ماری کہ دانت ٹوٹ گئے. پھر لکھا ہے سمرہ بن جندب صحابی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار میں تھے. انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اٹھے اور فریاد کر کے کہا کہ اے یزید، خدا تیرے ہاتھوں کو قطع کرے، جن لبوں پر تو چھڑیاں مار رہا ہے میں نے کئی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان لبوں اور دانتوں کو بوسے دیتے اور چاٹتے تھے. انورٹڈ کاما کلوز. یزید نے حکم دیا کہ سمرہ بن جندب کو دربار سے نکال دیا جائے اور کہا کہ میں تیری صحابیت کا احترام کرتا ہوں ورنہ تیری گردن ابھی کاٹ دیتا. سمرہ نے جواب دیا کہ اے ولد الزنا، میں صحابیت کا لحاظ میری صحابیت کا لحاظ رکھتے ہو تو کیا حسین جو کہ فرزند پیغمبر علیہ السلام ہیں ان کا نہیں؟ ان کی قرابت کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے؟ علامہ قزوینی ریاض الاحزن میں لکھتے ہیں کہ دندان توڑنے والی روایت ضعیف و نحیف ہے، اور مرحوم مفید کے الفاظ قاف عین قرا اور انکس الف نون کاف سے اور دق دال قاف دق سے کوئی بھی روایت نہیں کی. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ البتہ دانتوں پر چھڑی مارنے کا ذکر تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے میں بھی موجود ہے. اور اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ دربار یزید میں امام حسین علیہ السلام سے متاثر لوگوں کی سزا. لکھا ہے کہ چند شخص ایسے تھے کہ جنہوں نے یزید پلید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں زبان کھولی تاکہ یزید ملعون سر مطہر سے جسارت نہ کرے. یہاں پہ 3 نام ہیں. ایک نام ہے راس الجالوت کا، دوسرا نام ہے جاسلیق کا، اور تیسرا نام ہے عبد الوہاب سفیر روم. آئیے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے راس الجالوت. ابو مخنف اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ دربار میں راس الجالوت بھی تھا. یہ یہودیوں کے بزرگ اور احبار بریکٹ پہ لکھا ہے اکابر علماء سے شمار ہوتا تھا. جب اس نے یزید پلید کی خرافات سنی اور اس کے قبیح اعمال اور حرکات دیکھی تو اس کی قوت برداشت ختم ہو گئی اور وہ بول پڑا کہ اے یزید، میرے سوالوں کا جواب دو. یزید نے کہا پوچھو، جواب دوں گا. راس الجالوت نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ سر کس کا ہے اور اس کا گناہ کیا تھا؟ یزید بولا کہ ھذا راس الحسین بن علی علیہ السلام، یہ حسین بن علی علیہ السلام کا سر ہے اور اس کی ماں فاطمہ زہرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. راس الجالوت نے کہا تو نے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس جرم اور گناہ کی وجہ سے قتل کیا؟ یزید بولا کوفیوں نے اسے خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی کہ آؤ اور ہم بیعت کرتے ہیں. بس کوفیوں نے دھوکہ کیا اور یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ کوفہ پہنچا. میرے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے اس کا راستہ روکا اور کربلا میں اسے اس کے احباب سمیت شہید کر دیا اور سر میری طرف بھیج دیا. راس الجالوت نے کہا کہ اگر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند موجود ہو تو وہی خلافت کا حقدار ہے. تمہارے کام کس قدر عجیب ہیں اے یزید. میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 23 پشتوں کا فاصلہ ہے. بریکٹ میں لکھا ہے صاحب لہوف نے 70 پشت کا فاصلہ لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ اور ابھی تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور میرے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھتے ہیں اور اس خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور بطور تبرک سر و چہرہ
چہرے پر میرے قدموں کے نشانات کی خاک ملتے ہیں۔ وہ میرے حضور کے بغیر شادی نہیں کرتے اور میرے بغیر کسی معاملے کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن تم کس قدر بے مروت اور بدبخت امت ہو کہ کل تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کیا اور آج تم نے اس کے فرزند کو قتل کر دیا۔ خدا کی قسم تم دنیا عالم کی بدترین امت ہو۔ اب لکھا ہے یزید ملعون اس رأس الجالوت کی مذمت سے غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہ ہوتی کہ جس نے بریکٹ میں ہے کہ جس نے غیر مسلم کو تکلیف دی بروز حشر میں اس کا دشمن ہوں گا بریکٹ کلوز، تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ رأس الجالوت نے کہا کہ اے یزید یہ بات اپنے آپ سے کہو، یہ جواب تیرے نقصان میں ہے، کیونکہ جو شخص کسی معاہدہ کرنے والے غیر مسلم کو اذیت دے تو نبی دشمن ہیں اور تو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والا ہے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دشمن نہ ہوں گے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ تیرے دشمن نہ ہوں گے۔ پھر لکھا ہے رأس الجالوت نے امام علیہ السلام سے کے سر مقدس کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا عبداللہ، اپنے نانا کے پاس گواہی دینا کہ میں وحدانیت خدا اور آپ علیہ السلام کے جد کی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یزید بولا، تو اپنے دین سے خارج اور اسلام کے دین میں داخل ہو گیا اور میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پس ایسے مسلمان کی جو دشمن کی حمایت کرے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے جلاد، اس دقی شخص کی گردن اڑا دے۔ پس جلاد نے اس نمرود زمانے کے حکم سے اس 9 مسلم کو شہید کر دیا۔ اب آئیے دوسرے نمبر پہ نام ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ روایت جاسلیق۔ اب اس پہ لکھا ہے کہ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ دربار یزید میں اس ملعون کی حرکتوں اور ظلم کو دیکھ کر جاسلیق نے اعتراض کیا۔ جب یزید خیزرانی چھڑی سے امام علیہ السلام کے دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا تو جاسلیق جو بڑی شان و شوکت سے دربار میں آیا تھا اٹھا اور جاسلیق نصرانی بوڑھا تھا، اٹھا اور یہاں سے میرے خیال میں نے ایک لائن چھوڑ دی، میں آیا اٹھا اور یزید کے تخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس عصا تھا جس کی وہ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یعنی کہ جاسلیق نصرانی بوڑھا تھا اور سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر کرکلی ٹوپی تھی۔ یہ عربی کی لائن کا ترجمہ ہم نے پڑھا، کرکلی ٹوپی تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ کچھ دیر تو وہ تخت یزید کے پاس کھڑا رہا، کبھی بریدہ سر حسین علیہ السلام پر نظر کرتا جو روشن مہتاب کی طرح دشت طلا میں موجود تھا، اور یزید اپنے دیرینہ کینے کی بنا پر چھڑی امام علیہ السلام کے دانتوں اور پاک لبوں پر مار رہا تھا۔ جاسلیق نے کہا کہ اے یزید، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے عراق میں ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ جاسلیق نے کہا کہ ان کا نام و نسب کیا ہے؟ تو یزید نے جواب دیا کہ ان کا نام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہے۔ جاسلیق نے کہا کہ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو یزید نے جواب دیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول۔ اب جاسلیق نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنے کا سبب کیا ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ اہل کوفہ نے انہیں خلیفہ بنانے کا دعویٰ کیا اور ان سے دھوکہ کیا اور یہ کوفہ چلے آئے، اور ابن زیاد گورنر کوفہ نے ان کو قتل کر دیا اور سر مجھے بھیج دیا۔ جاسلیق نے کہا کہ ان کا قصور کیا تھا؟ اہل عراق نے ان کو دعوت دی اور ان کا کام ہدایت کرنا تھا، وہ آئے ہدایت کرنے کے لیے تھے اور تمہارے گورنر نے انہیں قتل کر دیا، گویا بے گناہ اور بے قصور قتل کر دیے گئے۔ تو لکھا ہے کہ اے یزید، دوبارہ سے اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے یزید، اب بھی اس سر مقدس کو اپنے آگے سے اٹھا لے اور اس سر مطہر سے جسارت نہ کر اور چھڑیاں نہ مار، ورنہ خدا تجھے ہلاک کر دے گا، کیونکہ میں ابھی اپنے کلیسا میں عبادت کر رہا تھا تو بلند آواز آئی
کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے والی ہستی نیچے اتری اور ان کے ساتھ نورانی صورتوں والے بہت سارے اشخاص تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ بزرگوار کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ نورانی لوگ پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، روح اللہ تک، سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کرنے آئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جاسلیق کی ان باتوں سے یزید غضبناک ہوا اور کہا کہ افسوس تجھ پر کہ تو مجھے اپنے خواب سنانے آیا ہے۔ میں تیرے پیٹ اور پشت میں اس قدر ضربیں ماروں گا کہ تو مر جائے گا۔ جاسلیق نے کہا کہ اے یزید، تو بڑا بے حیا ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کہ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پر ظلم نہ کر اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی مت دے۔ یزید نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس بوڑھے کو پکڑ لو۔ غلاموں نے جاسلیق کو گریبان سے پکڑا اور اس بوڑھے کے سر اور صورت میں تازیانے مارنے شروع کر دیے، اور اس قدر تازیانے مارے کہ وہ زخمی اور بہت کمزور ہو گیا۔ جاسلیق سر امام علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا، اے ابا عبداللہ الحسین، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میری گواہی دینا کہ میں وحدانیت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کا ایمان و یقین رکھتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اللہ واحد ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور علی علیہ السلام مومنوں کے امیر ہیں۔ یزید نے جب جاسلیق سے اشہد ان علی امیر المومنین کا کلمہ سنا تو غضبناک ہو کر پھر جلادوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو اور تازیانے لگاؤ۔ اسے اس قدر تازیانے مارے گئے کہ اس کے تمام اعضاء ٹوٹ گئے۔ جاسلیق نے کہا، مجھے اور زیادہ تازیانے مار، خدا کی قسم میں ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں جو میرے سامنے کھڑے ہیں۔ نوری پیراہن اور سنہری تاج ہاتھ میں ہے اور فرما رہے ہیں کہ یہ نوری پیراہن اور شہری تاج تمہارے لیے ہے، آؤ ہمارے پاس اور پیراہن و تاج اور بہشت میں میرے ساتھ ہی بن جاؤ، اس لیے کہ تم میرے اہل بیت علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہو اور تم نے میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی راہ میں مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ پس ایک لہجے کے بعد جاسلیق کی روح پرواز کر گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ پھر اگلا جو تیسرا نام ہے اور آخری نام ہے وہ ہے عبد الوہاب سفیر روم۔ لکھا، یزید کا دربار مہمانوں، سفیروں، وزیروں اور معززین شام سے بھرا ہوا تھا۔ روم کے نمائندے اور انگریز بھی موجود تھے۔ ان معززین اور مدعوین میں ملک روم کے ایک سفیر تھے جو دربار میں موجود تھے۔ جب سر مطہر یزید کے سامنے آیا تو اس ظالم غدار کے منہ میں جو آیا بکواس کرتا رہا اور جو چاہتا تھا سر مقدس سے کرتا رہا۔ ان تمام حرکات اور افعال کو دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو گیا، اور خصوصاً اس نے جب سفیر روم کی نگاہ امام علیہ السلام کے سر مطہر پر پڑی تو وہ زار و قطار رونے لگا، بلکہ نوحہ کرنے لگا، اور امام علیہ السلام کی غربت پر اس قدر رویا کہ اس کی ریش آنسوں سے تر ہو گئی۔ یزید نے کہا، اے سفیر روم، اس قسم کی خوشی کی محفل میں تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سفیر روم نے کہا، میں زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے سلسلے میں مدینے گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ و ہدیہ لے گیا، اور یہ تحفے مشک و عطر تھے۔ جب مجھے اندر جانے کی اجازت ملی اور میں نے ان کو دیکھا تو میری نظر ان کے جمال پر پڑی، تب میری آنکھوں کا نور زیادہ ہو گیا اور آنکھوں کی بصارت میں اضافہ ہو گیا، اور فی الواقع 14ویں کا چاند بھی ان کے رخساروں کی چمک سے روشنی پیدا کرتا تھا، اور سورج بھی ان کے جمال کی شمع کے مقابل مقاومت نہ کر سکتا تھا۔ میرے دل میں اس دن سے ان کی محبت اور عشق راسخ ہو گیا۔ سلام کے بعد ہدیہ عطر پیش کیا تو انہوں نے شیریں زبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ معمولی ہدیہ ہے جو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اور میری آرزو ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عبد الشمس۔ فرمایا، اپنا نام تبدیل کر لو اور میں تمہارا نام عبد الوہاب رکھتا ہوں۔ اگر یہ نام قبول ہے تو تمہارا یہ ہدیہ قبول کرتا ہوں، ورنہ ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ میں نے ذرا فکر کی تو جانا کہ ان کے حالات اور کردار تو وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے ہیں، لہٰذا اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بہت مہربانی فرمائی اور میں چند روز مدینے میں رہا۔ میں روزانہ ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا اور ان سے اسلام کے شرائع اور احکام و مسائل سیکھتا رہا۔ مدینے سے واپس روم گیا تو میرے بخت نے
کیا لکھا ہے، آدھا مٹا ہوا ہے، بخت نے یاوری کی اور میں بادشاہ روم کا وزیر بن گیا۔ میں نے کسی کو اپنے اسلام لانے کی خبر نہ دی۔ اس مدت کے دوران میں مجھے اللہ نے 5 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ اے یزید، اب تیری مجلس میں گریہ وزاری اس لیے کی ہے کہ جن ایام میں میرا مدینے میں قیام تھا، ایک دن میں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا تو دیکھا کہ یہی عزیز جس کا سر تیرے سامنے ہے اور تو تشت میں رکھ کر اس کی توہین کر رہا ہے اور چھڑی مار رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس شان و شوکت سے آئے۔ جو ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس عزیز کے جمال پر پڑی، اس کو اٹھایا اور فرمایا، اے حسین علیہ السلام، خوش آمدید۔ پھر اسی عزیز کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور ان کے لبوں اور دندان مبارک کے بوسے لیے اور نیز فرمایا کہ اے میرے نور نظر، وہ شخص رحمت خدا سے دور ہے جو تجھے قتل کرے یا قتل میں معاونت کرے۔ پھر سفیر روم نے یزید کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے یزید، تو نے کس جرت کے ساتھ اس عزیز کے جو خدا رسول اور فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ کے عزیز ہیں لبوں اور دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے؟ افسوس اور بربادی ہے تیرے اوپر اور تیرے دین پر۔ پھر یہ عبدالوہاب سفیر روم دکھی دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر مطہر امام علیہ السلام کے پاس آ کر سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بوسے دینے لگا اور بہت دیر تک چومتا اور روتا رہا۔ پھر اس نے سر مطہر سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ یبنا رسول اللہ، گواہ رہنا کہ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا اور حجت تمام ہو گئی۔ صاحب کمال السقیفہ لکھتے ہیں کہ یزید نے اس سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہاں پر سامعین ان تینوں کے بارے میں تفصیلات بھی ہم نے پڑھ لی کہ جنہوں نے اس موقع پہ حمایت کی تھی امام حسین علیہ السلام علیہ کی، اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب پیج نمبر 522 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے دربار یزید سے امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔